सऊदी अरब में बुतों की फ़रोख्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो सरज़मीन अरब पर बुतों की फ़रोख्त के मुताल्लिक है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में ये चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। आज की इस वीडियो में हम इसी के मुताल्लिक बात करेंगे कि सऊदी अरब, जिसे अंबिया की सरजमीन भी कहा जाता है, वहाँ पर बुतों की फ़रोख्त कैसे शुरू हुई। माजी में सरजमीन अरब पर बुत परस्ती की इब्तिदा कब और किसने की थी। हालिया दौर में अरब में बुत फरोशी क्यों आम हो रही है। सऊदी अरब में मंदिर की तामीर और बुतों की पूजा किसने शुरू करवाई। अरब हुक्मरान किस तरह हिंदुओं के साथ अपनी दोस्तियाँ निभा रहे हैं। अहादीस मुबारका में अहले अरब के लिए क्यों हलाकत बताई गई है। इन तमाम बातों के मुताल्लिक बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, अगर माजी में अरब में बुत परस्ती की बात की जाए तो जज़ीरा अरब में तुलुए इस्लाम से कबल अरब मुख्तलिफ मज़ाहिब और ख़ुद साख्ता इक़दार को सीने से लगाए हुए थे। कहीं बुत परस्ती और कहीं सूरज की परस्तिश हो रही थी, कहीं इंसान सितारों के आगे सरबसुजूद था और कहीं आतिश परस्ती से सुकून कल्ब का सामान मुहैया करने की नाकाम कोशिशें की जा रही थीं। खाने काबा में खुद परस्ती की जगह असनाम परस्ती ने ले ली थी, जहां 360 बुत रखे गए थे। हर कबीले का अलग बुत था। हबल, लात, मनात, उज़्ज़ा, असाफ, वनाइला, याकूब, याऊक और नसर बहुत ज़्यादा मशहूर बुत थे, जिनके आगे सजदा रेज होकर दुआएं मांगी जाती और उन्हें मलजा व मावा समझते हुए हाजत रवाई की फरियादें की जाती थीं। इसी तरह वो लोग माबूद हकीकी की अजमत और जलालत को फरामोश कर देने के साथ साथ अपनी कद्र कीमत और दीन इब्राहिमी का शर्फ खो बैठे थे। बुत की परस्तिश के मामले में अहले अरब का यह अकीदा था कि वो बुतों की परस्तिश के जरिए दर हकीकत अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, मगर तरीके मुख्तलिफ थे। चुनांचे एक फ़िरका कहता है कि अल्लाह ताला की अजमत की वजह से हम में अल्लाह की बिलावास्ता इबादत करने की अहलियत नहीं पाई जाती, लिहाजा हम बुतों की इसलिए परस्तिश करते हैं कि यह हमें अल्लाह के करीब कर दें। दूसरे फ़िरके के बकौल मलाइका को अल्लाह के यहाँ मंजिलत और मर्तबा हासिल है, लिहाजा हमने मलाइका की सूरत पर बुत बना लिए ताकि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें। तीसरे फ़िरके ने कहा कि हमने बुतों को अल्लाह की इबादत के मामले में क़िबला बनाया हुआ है, जिस तरह काबा अल्लाह की इबादत का क़िबला है। एक और फ़िरके का कहना यह था कि अल्लाह के हुक्म से हर बुत पर एक शैतान मुकर्रर है, लिहाजा जो उस बुत की परस्तिश करने का हक अदा करेगा, शैतान अल्लाह के हुक्म से इसकी हाजात को पूरा कर देगा, वरना बसूरत दीगर ये शैतान अल्लाह के हुक्म से इसे तकलीफ पहुंचाएगा। इन वजूहात की बिना पर अरब ने बुत परस्ती अपनाई। रही बात इनके बुतों को पूजने के तरीक़ेकार की, तो ये तस्वुर इनमें काबा मुअज़्ज़मा के इश्क और मोहब्बत से पैदा हुआ। वो उस वक्त भी खाने काबा की ताज़ीम करते, हज और उम्रा करते और उस विरासत पर कारबंद थे जो उन्होंने अपने बाप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिली थी। बुत परस्ती की वजह और तसव्वुर जान लेने के बाद ये जानना ज़रूरी होता है कि इसकी इब्तिदा करने वाला कौन था और किस तरह उसने अहले अरब में इसकी तरवीज की कि सारा अरब ही बुत परस्ती में मुब्तला हो गया। नाज़रीन, तारीख़ में 2 अफराद का तज़किरा मिलता है जो अरब में बुत परस्ती की इब्तिदा का बाइस करार पाए। कबीला मिज़र का पहला शख्स जो मक्के में फ़रोकश हुआ वो खज़ीमा बिन मदरका था। यही वो शख्स है जिसने पहल हबल बुत को नस्ब किया था और इसी बिना पर उस बुत को सनम खज़ीमा यानी खज़ीमा का बुत कहते हैं। जबकि अक्सर मौरख़ीन का इत्तफ़ाक़ है कि अरब में बुत परस्ती को शुरू करने वाला शख्स उमर बिन लही था। यही वो पहला शख्स था जिसने सबसे पहले दीन इस्माइल को बिगाड़ा, बुत खड़े किए, साइबा, वसीला, बहीरा और हाम जानवरों की रस्म निकाली। उसका नाम उमर बिन रबिया था और रबिया का नाम रबिया लही बिन हारिसा बिन उमर बिन आमिर अल अज़दी, जो खज़ा का बाप था। अल हरस काबा का वाली हुआ करता था। फिर जब उमर बिन लही बड़ा हुआ तो उसने काबे की विलायत की ज़िमन में उससे झगड़ा किया और बनु इस्माइल को साथ लेकर जरहम के खिलाफ जंग करके उन्हें मक्के से निकाल दिया। खुद बैतुल्लाह का मुहाफिज बन बैठा। उसके बाद ये सख्त बीमार पड़ गया तो किसी ने उससे कहा कि शाम के इलाके बलका में गर्म पानी का चश्मा है, अगर तुम वहाँ चला जाए तो शिफायाब हो जाएगा। ये वहाँ गया, उस गर्म पानी में गुस्ल किया और सेहतयाब हो गया। उसने देखा कि वहाँ के बाशिंदे बुतों को पूजते हैं, तो उसने उनसे पूछा ये क्या है। उन्होंने जवाब दिया, हम इनके जरिए बारिश मांगते हैं और दुश्मन के खिलाफ मदद तलब करते हैं। उसने इनसे दरख्वास्त की कि इनमें से कुछ बुत उसे दे दें।
انہوں نے اسے کچھ بت دے دیے۔ یہ ان بتوں کو لے کر مکہ آ گیا اور انہیں کعبہ کے ارد گرد گاڑ دیا۔ اس بات پر علماء کرام کی بکثرت روایات ہیں کہ اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عمرو بن لہی کے زمانے تک آپ کے عقائد پر ثابت قدم رہی۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے دین ابراہیمی کو تبدیل کیا اور اہل عرب کے لیے طرح طرح کی گمراہیاں شروع کی۔ اس نے بتوں کی پوجا کی اور صائبہ و بحیرہ کی بدعت کا آغاز کیا۔ گمراہیوں کو اہل عرب نے ہاتھوں ہاتھ لیا کیونکہ یہ انہیں مالدار ہونے کی وجہ سے کھلاتا پلاتا تھا اور ان کی دیگر ضروریات کو بھی پورا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمرو بن لہی ایک کاہن تھا اور اس نے کچھ وجوہات کی بنا پر عرب میں بت پرستی کی ابتدا کی تھی۔ کلبی نے کہا کہ عمرو بن لہی کاہن تھا جس کا حمزہ جن تابع تھا، اور اس نے عمرو سے کہا تہامہ سے جلدی روانہ ہو جاؤ اور کوچ کر جاؤ سعادت مندی اور سلامتی کے ساتھ۔ جدہ جاؤ، وہاں تمہیں تیار بت ملیں گے، انہیں تہامہ میں لے آؤ، خوف نہ کھاؤ، پھر عربوں کو ان کی پوجا کرنے کی دعوت دو، لوگ تمہاری بات مان لیں گے۔ پھر عمرو نے ایسا ہی کیا اور لوگوں کو بت پرستی کی طرف بلانے لگا۔ بت پرستی اور بتوں کے لیے ان کی عقیدت و احترام نے رفتہ رفتہ ان کے دلوں میں بتوں کی الفت میں یہاں تک اضافہ کر دیا کہ وہ تمام خدائی کام ان سے منسوب کیا کرتے تھے اور ان کی شان میں قصائد کہتے جن میں ان بتوں کے اوصاف بیان کیے جاتے۔ عربوں کی فطرت میں مبالغہ آرائی شامل تھی، وہ اونٹوں اور گھوڑوں کے فضائل بیان کرنے میں حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ یہ بت تو ان کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ان کی تعریف و توصیف بیان نہ کریں اور ان کو اپنی زندگی میں امتیازی مقام نہ عطا کرتے؟ ان پتھروں کو وہ انصاب کہا کرتے تھے۔ ان بتوں کی زمانے جاہلیت میں پرستش کی جاتی تھی، انہیں پکارا جاتا، ان سے منتیں مانی جاتی، مرادیں مانگی جاتی، امیدیں اور تمنائیں پوری ہونے کی آس لگائی جاتی، بدلے میں قربانیاں، تحفے تحائف پیش کیے جاتے، ان کی خوشی اور رضا کی خاطر ہر ممکن جد و جہد کی جاتی اور ان کی ناراضگی سے ممکنہ حد تک بچنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ الغرض اہل عرب میں بت پرستی اس قدر غالب آ چکی تھی کہ اس زمانے میں ان کی مذہبی فکر اس دائرے سے باہر نکل کر سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اگرچہ ان کی سوچ نے ترقی بھی کر لی مگر تب بھی وہ معبود حقیقی کا راستہ نہ پا سکے، بلکہ بتوں کو چھوڑ کر کسی اور مخلوق کی عبادت میں پڑ گئے، یہاں تک کہ ان میں سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیے گئے اور ان کی بعثت کے بعد ان کی تمام شرکیہ اور کفریہ عبادات اور اعتقاد کی حقیقت واضح کر دی گئی کہ یہ محض پتھر اور مخلوق ہیں جن کی اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں۔ اہل عرب نے بالآخر اس دعوت پر لبیک کہا اور کفریہ اور شرکیہ مذاہب و اعتقاد کو ترک کر کے مشرف با اسلام ہوئے۔ ناظرین، جب ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، ناظرین یاد رہے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت عالمگیر اور ہمگیر ہے۔ سابق انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت اپنی اپنی قوم اور علاقے تک محدود ہوتی تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد کہہ دو، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اس الہی واحد کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور یا صبا کہہ کر پکارنے لگے۔ یہ کلمہ عرب کی سرزمین پر اس وقت بولا جاتا تھا جب دشمن اچانک حملہ اور غارت گری کر دے۔ اس پکار کے ذریعے سے قوم کو خبردار کیا جاتا تھا۔ یہ پکار سن کر جب قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب میں دشمن کا ایک لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے کہا ہاں، یقیناً ہم تصدیق کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سے ہم نے سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے سبھی قبیلوں کا نام لے کر صدا لگائی، اے بنی کعب اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنو مرحا بن کعب اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے عبد المطلب اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، میں اللہ کے ہاں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ موت کے بعد تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، بس تم شرک سے باز آ جاؤ۔ پیارے دوستو، خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ جو بات سب سے اہم ہو اس کو انسان اپنے قریبی دوست اور رشتہ داروں کو باخبر کریں۔ اسی خیر خواہی کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دی، کیونکہ
تعلق کی خاطر اور رشتہ داری کی بنیاد پر وہ اس کے زیادہ مستحق تھے کہ ان تک دعوت حق پہنچائی جائے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا آغاز عقیدہ توحید، اللہ کی خالص بندگی اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے سے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ اے نبی، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 30 سالہ دعوتی سفر میں ہر فرد اور ہر قبیلے تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا موضوع زیادہ تر عقیدہ توحید، اللہ کی خالص بندگی اور طاغوت سے بیزاری کی طرف تھا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبیلے کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے بنی فلاں، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تم تمام معبودوں کو چھوڑ دو۔ یاد رہے کہ یہاں اللہ کے سوا ان معبودوں کا ذکر ہے، ان میں عربوں کے بت بھی شامل ہیں۔ بنو قزا کے سردار عمرو بن لائی نے ملک شام کے سفر کے دوران لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے پایا۔ کیونکہ انبیاء کرام کی سرزمین تھی، لہٰذا عمرو نے یہ عمل برحق جانا، لہٰذا اپنے ساتھ حبل بت لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ کیونکہ عمرو بن لہی کو دینی پیشوا بنایا جاتا تھا، لہٰذا اہل مکہ اور باقی عرب باشندگان نے بت پرستی اختیار کر لی۔ یوں عرب بتوں کو خدا کے برگزیدہ بندے اور اس کے تحت کام کرنے والے قرار دے کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ وہ ان سے مرادیں مانگنے لگے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے مددگار ہیں۔ کہتے ہیں کہ حبل انسان کی شکل میں تھا، اس کو اہل مکہ کا سب سے بڑا اور اہم بت سمجھا جانے لگا۔ حبل کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم بتوں میں سے منات ہے، یہ مشلل میں رکھا گیا تھا۔ پھر طائف اور اس کے بعد وادی نخلا میں عزی نامی بت وجود میں آیا۔ یہ تینوں عرب کے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں بت اور بت پرستی اور شرک نے قدم جما لیے، اور یوں بتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب مسجد الحرام میں بیت اللہ کے گرد 360 بت رکھے گئے تھے، اور ان بتوں کو فتح مکہ کے موقع پر پاش پاش کر دیا گیا تھا۔ یعنی اگر مختصراً یہ کہا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں بت شکن بن کر آئے تھے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بت شکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے بت فروشی کی ابتدا کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سعودی عرب کی سپر مارکیٹ میں بت فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں وہاں موجود ایک خاتون نے سنت ابراہیمی کو دوبارہ زندہ کرتے ہوئے سارے بتوں کو توڑ دیا، تاہم بعد میں ایسا کرنے پر اس خاتون کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی گئی۔ ایک اسلامی ملک میں ایسا کرنا ایک جائز عمل ہے۔ پہلے تو بتوں کی فروخت کرنا ہی ایک جائز عمل نہیں، اور دوسرا جس نے اس عمل کو روکنے کی کوشش کی وہ سزا کا حقدار ٹھہرا۔ اگر ہم بتوں کی فروخت کے متعلق اسلامی نقطہ نظر کی بات کریں تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کے سال، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے، فرماتے ہوئے سنا، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے۔ ناظرین، یہ حدیث واضح الفاظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بتوں کی فروخت کو اسلام میں حرام عمل قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، سعودی اور دبئی جیسے اسلامی ممالک میں نہ صرف بتوں کی فروخت ہو رہی ہے بلکہ باقاعدہ مندر بھی بن چکے ہیں جہاں پر بت پرستی کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ آج کل کے عرب حکمران یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کو بھی خوش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ دبئی کے شیخوں نے اپنے ملک میں مندر بنانے کی اجازت دے دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی دبئی میں مندر بن کر تیار بھی ہو گیا ہے۔ اور یہی نہیں دوستو، بھارت کے وزیر اعظم مودی کو بلایا گیا تھا اور یہ سب کام دبئی کی حکومت کی سرپرستی میں ہوا تھا۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات میں پچھلے دنوں ہونے والی تباہیاں بلا وجہ نہیں تھیں۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے وارننگ ہی تھی کہ شاید یہ لوگ سدھر جائیں، کیونکہ یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ فلسطین پر ظلم و ستم دیکھ کر بھی یہ لوگ اسرائیل کا مکمل ساتھ دے رہے ہیں، اور دوسری طرف ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے ایسی پاک سرزمین پر جہاں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بتوں کو پاش پاش کیا اور پوری سرزمین عرب کو شرک سے پاک کر دیا تھا، وہاں بت کدا یعنی مندر اپنے ہاتھوں سے تعمیر کروایا گیا۔ اور یہی نہیں، اس کے افتتاح کے دوران مسلمانوں نے باقاعدہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر پوجا پاٹ میں حصہ بھی لیا اور بھجن بھی گائے گئے، تو پھر قیامت کیسے برپا نہ ہو؟ اہل عرب اپنے ہر طرح کے فرائض کو بھول کر نئی خرافات میں مکمل طور پر گم ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ان سب حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یقیناً قیامت دور نہیں ہے۔ سعودی عرب کی سرزمین پر اور بہت سی قیامت کی نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ جدہ میں گزشتہ چند سال سے اصلاحاتی منصوبے کے تحت تیزی سے بہت بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب میں 2015 میں شاہ سلیمان کے بادشاہ بننے کے بعد کئی اقدامات پہلی بار دیکھنے میں آئے ہیں۔
जिससे वहां का माहौल तेजी से तब्दील होता जा रहा है। सऊदी अरब में 2018 में जहां खवातीन ने पहली बार ड्राइविंग सीट संभाली, वहीं 35 साल बाद सिनेमा घर खुल गए, जबकि गुज़िश्ता साल से सऊदी अरब में पहली बार फैशन वीक्स का भी एहतमाम किया जाने लगा। इसी तरह जहां सऊदी अरब में गुज़िश्ता बरस पहली बार किसी खातून को मर्द एंकर के साथ टीवी प्रोग्राम करने की इजाजत दी गई, वहीं सऊदी अरब की पहली थिएटर अदाकारा भी सामने आई और इस सिलसिले के तहत ही रवां बरस अप्रैल में पहली बार सऊदी अरब के 5000 साला कदीम खंडरात में म्यूजिकल फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। और अब खबर सामने आई है कि सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में हुकूमती इजाजत के बगैर ही नाइट क्लब खोला गया है, जिस पर यू टर्न लेते हुए सऊदी हुकूमत ने तफ्तीश करने का ऐलान कर दिया। अरब न्यूज के मुताबिक सोशल मीडिया पर जद्दा में होने वाले एक इवेंट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सऊदी अरब की हुकूमत ने उसकी तहकीकात करने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक तकरीब की वीडियो में मर्द खवातीन को एक क्लब में देखा गया था और सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि तकरीब जद्दा में खुलने वाले नाइट क्लब में हुई। मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर सऊदी अरब में फहाशी और उरियानी की तरवीज, खवातीन की जिनसी हरासानी का होशरुबा इंकिशाफ, जिद्दत पसंदी, मॉडर्निज्म और सेकुलरिज्म के नाम पर हिजाज की मुकद्दस सरजमीन वही पर रूनुमा होने वाले खिलाफ इस्लाम और शरीयत इक़दामात के सबब सऊदी मुआशरा तेजी से तबाही की जानिब गामजन हो चुका है। बेएतदाली, उरियानी और फहाशी के फरोग के सबब मखलूत म्यूजिकल कंसर्ट्स और अवामी मकामात पर जिनसी हरासानी के वाक़यात में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता के सबसे बड़े म्यूजिकल फेस्टिवल्स में से एक सऊदी अरब में हो रहा है। तकरीब के मुंतज़मीन ने रियाज के गिर्द नवा में होने वाले इस इवेंट के दौरान जिनसी और दूसरी तरह की हरासानी रोकने के लिए इजाफी इक़दामात का वादा किया है। सऊदी अरब में अब बड़े पैमाने पर तफरीही तकारीब अक्सर देखने में आती हैं, मगर मकामी और गैर मकामी मुल्क की खवातीन की जानिब से ऐसी इतलात सामने आई हैं कि उन्हें यहाँ जिनसी हरासानी का सामना करना पड़ा है। उनके पास कुछ वाक़यात के शवाहिद भी हैं। इन तकारीब के बाज़ मनाजिर अब भी गैर मामूली लगते हैं। ऐसा मुल्क जहाँ चंद साल कबल तक अवामी मकामात पर मौसीकी मुतनाज़ थी, यहाँ अब रात भर बुलंद आवाज़ में म्यूजिक फेस्टिवल होता है और लोगों की बड़ी तादाद इसमें शिरकत करती है। MDL बीस्ट साउंड स्टॉर्म नामी इस तकरीब में 4 रोज तक लाखों की तादाद में लोग दुनिया के मारूफ डीजेस को देखने आए। इस तकरीब में मर्द और खवातीन एक दूसरे के साथ घुल मिल सकते थे। माजी के सऊदी अरब में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। इस कंसर्ट में मर्द और खवातीन एक साथ जमा हो सकते थे। दुनिया के मशहूर परफॉर्मर्स के लिए सऊदी अरब आने का फैसला आसान नहीं था। उन्होंने इधर आने से पहले इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का रिकॉर्ड भी देखा होगा। समाजी कारकुनान का कहना है कि सऊदी अरब आने वाले परफॉर्मर्स ने जाबिर हुकूमत की मदद की है ताकि उनकी साख बेहतर दिखाई जा सके, लेकिन परफॉर्मर वो वाहिद अफराद नहीं जो इन तकारीब पर जाने से कतराते हैं। ऐसी इतलात हैं कि रियाज और दीगर इलाकों में उन बड़ी तफरीही तकारीब के दौरान खवातीन के साथ जिनसी हरासानी के बेशुमार वाक़यात सामने आए हैं। गुज़िश्ता बरसों के दौरान ऐसी वीडियो सामने आई हैं जिनमें मर्द खवातीन को नाज़ेबा अंदाज में छुए जा रहे हैं या दूसरे तरीकों से हरास कर रहे हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब में हरम खाली, हज तकरीबन मुअत्तल, मकामात मुक़द्दसा जाने पर 10,000 रियाल जुर्माना और उम्रा भी बंद। हर नमाजी को एक ऐप जारी की जा रही है जिसकी मदद से वो मस्जिद नबवी में सिर्फ 2 वक्त की नमाज अदा कर सकेगा और अगर कहीं छुप छुपाकर मस्जिद नबवी पहुंच भी गया तो उसको जुर्म की सजा से खुलासी के लिए 10,000 रियाल अदा करना होंगे। इसके बरक्स सिनेमा हॉल फुल, फिल्म फेस्टिवल जारी रहेगा। कोरोना के दौरान 20 नए सिनेमा खुल गए। सऊदी मेटा सिनेमा के मुताबिक 40 हफ्तों में $73 मिलियन के सिनेमा टिकट्स फरोख्त होने का रिकॉर्ड कायम हुआ है। 2020 में पूरी दुनिया की फिल्मी सनत ज़बूहाली का शिकार रही, लेकिन सरजमीन वही और हिजाज मुकद्दस में इसे उरूज हासिल रहा। गुज़िश्ता माह जद्दा में 15 दिन के वक्फे से 2 बड़े म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स हुए जिनमें सऊदी मर्द और खवातीन बगैर किसी किस्म के SOPs के नाच गाने के मखलूत प्रोग्राम में शरीक रहे। सऊदी कंपनी मूवी सिनेमा ने बुध को रियाज बॉलीवुड सिटी में मुमलिकत के सबसे बड़े सिनेमा का इफ्तिताह किया है, जिसमें हॉलीवुड की नई फिल्म द बैटमैन का प्रीमियर दिखाया गया। अरब न्यूज के मुताबिक इस सिनेमा में 25 स्क्रीन्स और आला टेक्नोलॉजी की 4XD स्क्रीन्स भी मौजूद हैं, जो फिल्म देखने वालों को एक बेहतरीन तजुर्बा फराहम करेगा। मूवी सिनेमा के चीफ एग्जीक्यूटिव और बानी सुल्तान अल हौकीर ने कहा कि सऊदी अरब के सबसे बड़े फिल्म थिएटर में आने वाले जदीद तरीन सिनेमैटिक टेक्नोलॉजी से लुत्फ अंदोज होंगे। मूवी सिनेमा अपने VIP तजुर्बात के लिए भी जाना जाता है, जिसमें बेहतरीन लग्जरी स्वीट्स भी मौजूद हैं, जबकि मूवी बुटीक का आइडिया भी मुतारिफ करवाया गया है। मूवी बुटीक दरअसल किसी न किसी थीम पर मबनी है और हर बुटीक किसी मुख्तलिफ शहर या मशहूर मकाम की तर्ज पर बनाया गया है। जद्दा में साल 2019 में कायम होने वाले
اس مووی سینما کے تحت مملکت بھر میں 21 تھیٹر اور 195 اسکرینز موجود ہیں۔ منتظمین کے مطابق یہ سینما اپنی پیش کردہ نشستوں کی تعداد کے لحاظ سے بھی دنیا کا سب سے بڑا سینما ہے۔ کمپنی کی جانب سے نئے سینما کی لانچ کے وقت سپر ہیرو دی بیٹ مین فلم کا پریمیئر جاری کرنا ایک بہترین موقع تھا۔ ہالی ووڈ کے نئے بلاک بسٹر کی افتتاحی تقریب اور اسکریننگ میں خصوصی طور پر مدعو کیے گئے مہمانوں اور مختلف صنعتوں کے عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ اے مسلمانوں، خانہ کعبہ بنانے کے بعد جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وحی آئی کہ اب اعلان کرو، تو آپ نے تعجب سے فرمایا، اس صحرا سے میری آواز دنیا تک کیسے پہنچے گی؟ تو جبریل نے فرمایا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ صرف اعلان کریں، آواز پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ آواز تو کب کی دنیا کے ہر کونے میں پہنچا دی گئی ہے، مگر لبیک کہنے والے نہ جانے کہاں کھو چکے ہیں۔ ناظرین، عالم اسلام کے شاندار ماضی کے مقابلے میں ہم اثر عرب حکمرانوں کی گزشتہ 100 سال کی تاریخ، ان کی باہمی سازشوں، اسلام کی دشمن صلیبی طاقتوں کے مکر و فریب کے جال میں پھنس کر اپنے اقتدار کو دوام کے لالچ میں اپنے ہی معصوم مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عورتوں اور بچوں کے وحشیانہ قتل عام سے آنکھیں چرانے، بیت المقدس اور مسجد اقصی پر صہیونیوں کے قبضے میں مدد دینے، کیمپ ڈیوڈ کا تاریخ کا بدنام ترین معاہدہ کر کے اسلام اور فلسطین کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے جیسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اس طرح کے روح فرسا واقعات عرب حکمرانوں کی صہیونیت اور امریکہ سے ملی بھگت کا نتیجہ ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم عرب حکمرانوں کے قرآن و حدیث کے واضح احکامات کے باوجود نادانی اور غفلت میں مبتلا ہونے پر سخت شاکی اور مضطرب رہے ہیں۔ اپنے خطاب میں انہوں نے عرب کے حکمرانوں کے طرز عمل کا دل سوزی سے جائزہ لیا۔ ایک مستند حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عرب ممالک کے لیے سخت ترین وعید بیان فرمائی ہے کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ حدیث کے الفاظ میں ویل العرب کا جملہ استعمال کرتے ہوئے فرمایا کہ دور ہو جاؤ اے اہل عرب اس شہر سے کہ جو بہت قریب ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ اس وقت دبئی کے اندر مغربی کلچر پوری طرح جڑ پکڑ چکا ہے۔ وہاں جا کر کسی اسلامی ملک کے آثار ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ برطانیہ، امریکہ اور ایک عرب ملک میں تمیز کرنا مشکل ہے۔ اب سعودی عرب بھی اسی راستے پر گامزن ہے۔ عرب امارات میں پتھروں کی پوجا کرنے کے لیے مندر بنائے جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس مقصد کے لیے نہ صرف زمین بلکہ مالی تعاون بھی پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب میں جوئے خانے، مندر، بت فروشی اور سینما گھر کھلے برسات کے مینڈکوں کی طرح نکل آئے ہیں۔ سعودی ایئر لائن میں اب سعودی نوجوان لڑکیاں ایئر ہوسٹس کے طور پر بھرتی ہو رہی ہیں۔ عرب حکمران اسلامی قدروں کے مقابل مغربی فحش کلچر کو متعارف کرا رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ حدیث کے مطابق پہلے کسی عرب ملک میں خلافت قائم ہوگی جو امام مہدی کی زیر قیادت ہوگی۔ اس کے تحت پاکستان اور افغانستان جیسے مشرقی ممالک سے فوجیں جائیں گی۔ ڈاکٹر صاحب کے بقول پھر آخری جنگ ہوگی جس میں خون بہت ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوئے تو 99 ہلاک ہوں گے، فقط ایک بچے گا۔ آخری فتح اسلام کی ہوگی اور حکومت الہیہ قائم ہوگی اور ساری دنیا پر اسلام کا ہی غلبہ ہوگا اور یوں اسلامی نظام قائم ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اہل عرب عربی زبان سے آگاہی کے باوجود قرآن و حدیث کے احکامات سے عملاً گریزاں ہے۔ سعودی عرب کی نکیل مغربی ممالک کے ہاتھ میں ہے۔ مغرب اس وقت پوری طرح اسلام کی بے کنی پر تلا ہوا ہے۔ اسے بالکل گوارا نہیں کہ دنیا میں کہیں اسلامی نظام اپنی صحیح شکل میں نافذ ہو۔ اس کا مقصد ہے کہ دنیا میں مسلمان بے شک نمازیں پڑھیں، روزے بھی رکھیں اور حج بھی کریں، مگر اسے گوارا نہیں کہ کسی اسلامی ملک میں اسلام کا سیاسی، معاشی، اخلاقی اور معاشرتی نظام قائم ہو اور وہ پھلے پھولے۔ اسی لیے تو عرب ممالک میں امریکہ کے کہنے پر سعودی نظام مادر پدر آزاد مغربی کلچر زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو رونتے ہوئے کشمیر کو ہڑپ کر لیا تو پاکستان کے احتجاج کے باوجود کسی عرب ملک نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور عرب ممالک نے بھارت کے اس اقدام کو اس کا اندرونی مسئلہ قرار دے کر اور لاکھوں کشمیری مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاشی کی۔ آج کشمیر، برما، فلسطین اور بھارت میں آئے روز ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور انہیں اپنے حق سے محروم کیا جا رہا ہے، مگر افسوس، صد افسوس، اس سب ظلم و ستم کے باوجود عرب ممالک اسلام اور مسلمانوں کے ازلی دشمن اسرائیل اور بھارت کے ساتھ دوستیوں کی پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ مزید ستم یہ کہ بھارت میں تبلیغ اسلام پر پابندی لگائی گئی ہے اور اسلامی ممالک خاموش ہیں۔ عرب ممالک کو بھارت کا یہ اسلام اور مسلمان دشمن اقدام نظر نہیں آ رہا۔ تصویر کا ایک رخ اور بھی ملاحظہ ہو۔
سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اسرائیل اور بھارت کے ساتھ تعلقات بڑھا کر محلاتی سازشوں کو پنپنے کی دعوت دے ڈالی ہے۔ ہمارے دین میں مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے اور اخوت کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، سورہ آل عمران۔ اسی طرح مسلم کی حدیث ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ ہی اسے حقیر جانتا ہے۔ اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے مابین تعلقات اور محبت کو ایک جسم کے اعضاء سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، ایمان والوں کی آپس میں محبت، رحم دلی اور شفقت انسانی جسم جیسی ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، بخاری۔ ان حدیث کی روشنی میں سعودی اور دیگر عرب ممالک کے حکمرانوں کا فرض ہے کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کو بے رحم اسرائیل حکومت کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں، اور پھر اسی طرح کشمیر اور برما اور دوسرے ممالک کے مسلمانوں کو کفر و طاغوت کے پنجے سے آزاد کرانے کے لیے ان کی مدد کریں۔ حیرانگی ہے کہ اہل عرب اور ان کے زعماء قرآن و حدیث کے ان احکامات کے مفاہیم کو جانتے ہوئے بھی درخور اعتنا نہیں سمجھتے۔ وہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے اور ظلم و درندگی کے سرخیل کے ظالمانہ اقدامات کے درپردہ حمایت کرتے ہوئے اس کے ظلم و درندگی سے آنکھیں چرا رہے ہیں۔ اگر اس موقع پر یہ کہا جائے کہ شیطان اور اس کے گماشتوں نے ان مسلمان رہنماؤں کے قلوب اور کانوں پر پردہ ڈال دیا ہے تو یہ حق ہوگا۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ OIC اس وقت ایک مردہ گھوڑے کی شکل میں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ بین الاقوامی سطح پر اس کی قراردادوں کو جوتے کی نوک پر رکھا جاتا ہے۔ بہرحال اب حالات بتا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ایک خطرناک ترین عالمی جنگ ملحمۃ الکبریٰ ناگزیر ہے، جس کے نتیجے میں تمام دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اسرائیل، جسے امریکہ اور برطانیہ کی حمایت حاصل ہے، دنیا کے نقشے سے نیست و نابود ہوگا۔ پھر مہدی علیہ السلام کی سربراہی میں اسلامی خلافت کا نظام یعنی خلافت علی منہاج الانبواء قائم ہوگی۔ اسلامی ممالک کے سربراہوں کو قرآن و حدیث کے مفاہیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے ہی ان کی آخرت میں نجات ممکن ہوگی، تاکہ ان کے اندر دوست و دشمن میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، کیونکہ اسی میں نہ صرف ان کی بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی خیر خواہی مضمر ہے، اور یہی قرآن و حدیث کا پیغام ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس سب کے ساتھ ساتھ وہ عقیدہ توحید پر کاربند رہیں اور خود کو کسی بھی طرح کے شرک سے محفوظ رکھیں۔ یاد رہے کہ بتوں کو پوجنا بھی شرک ہے اور اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی پرستش کرنا شرک اور کفر میں شامل ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، اور اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک بنانا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔
اے اللہ پاک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کرتے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کرتے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کی حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر
جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت و رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔ بھائی بھائی سے ناراض ہیں، ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی جو بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو بیٹے بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دیں،
ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا۔ اے اللہ، قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانی کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔